अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल आमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है गमों का इलाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ो समा और मुदब्बिर इंसुजा के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। नाज़रीन इकराम, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 153 से 157 तक तिलावत की है। इस मुनासिबत से गमों के इलाज के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने अल्लाह की तौफीक से रखनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के गमों को हल्का करे और दूर करे, आमीन। नाज़रीन इकराम, दुनिया को अल्लाह ताला ने मुकम्मल नहीं बनाया है, इसलिए इस दुनिया के अंदर हम और आप देखते हैं कि कोई हंसता है तो कोई रोता है, कभी खुशी है तो कभी गम है। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। तो ये दुनिया का निज़ाम है जो अल्लाह ताला चला रहा है। हम और आप ज़ाहिरी तौर पर किसी के ऊपर ये हुक्म लगा देते हैं कि फ़लाँ आदमी मालदार है, फ़लाँ आदमी के पास पैसा है तो वो बहुत ज़्यादा सुकून से है। जी नहीं नाज़रीन, यकीन मानिए, जो जितने ज़्यादा पैसे वाला है वो उतने ज़्यादा ही परेशान है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैसे वाले रात में उन्हें नींद नहीं आती तो वो लोग नींद की गोलियां खाते हैं ताकि नींद आ जाए और सुकून हासिल करे। शायद कि आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, लेकिन ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यकीन नहीं आता तो आप आजमा लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से ज़्यादा पैसे वाले परेशान हैं कि वो कैसे क्या करें, कैसे रहें, सुकून उन्हें कैसे हासिल हो। वो जितने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वो उतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं। गर्ज ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को जो बनाया है वो दुनिया सुकून की जगह नहीं है, इसलिए कोई भी आदमी बिल्कुल सुकून से नहीं रह सकता। आप जानते हैं कि सुकून की जिंदगी कहाँ मिलेगी? जी हाँ, सुकून की जिंदगी हमें इंशाअल्लाह जन्नत में नसीब होगी। अल्लाह ताला क्या कहता है? ला यमस्सुहुम फीहा नसबुम वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन। सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 48 कि वहां कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी और वहां से वो लोग निकाले भी नहीं जाएंगे। तो वो जिंदगी मरने के बाद की जिंदगी है, वो दुनिया मरने के बाद की दुनिया है। वहां जन्नत में ये ऐसा होने वाला है। अगर हम दुनिया में चाहते हैं सुकून से रहे तो ये काफी मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। हो ही नहीं सकता कि आदमी परेशान ना हो। तो गोया के अल्लाह ताला ने दुनिया को ऐसा बनाया है, कभी आदमी परेशान होता है तो कभी आदमी खुश होता है। हम गौर करते हैं तो देखते हैं कि बहुत तरीके का गम होता है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से गम में मुब्तला है। बहुत सारे गम तो ऐसे होते हैं जो वाकई अच्छे होते हैं, जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गम करते हैं किस तरीके से लोग एक अल्लाह को मानने वाले हो जाएं। तो ये गम अच्छा गम है। आपको ताज्जुब होगा कि कभी गम अच्छा भी होता है। जी हाँ, कभी गम करना अच्छा भी होता है। वो गम है कि वो फिक्रमंद है कैसे लोग सीधे रास्ते पर आएंगे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, सूरह शूरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 3, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन। अगर वो लोग ईमान न लाएंगे तो क्या आप अपने आप को हलाक कर लेंगे? याद रखिए। इसी तरीके से उलमा, वो उलमा जो कौम की इस्लाह चाहते हैं वो भी काफी फिक्रमंद रहते हैं। तो उनका फिक्रमंद रहना भी एक गम है और ये गम अच्छा गम है। इसी तरह वो लोग जो हुकूमत चलाते हैं और वाकई कौम की इस्लाह चाहते हैं वो भी फिक्रमंद रहते हैं कि कौम को किस तरीके से सही रास्ता दिखा सके। तो ऐसे लोगों का गम करना भी अच्छा गम है। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 55, इन्नी हफीजुन अलीम। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा
اے بادشاہ آپ مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے، یعنی آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں زیادہ حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں۔ یعنی لوگوں کو فکر لاحق ہے کس طریقے سے وہ اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اسی طرح وہ غم بھی اچھا غم ہوتا ہے کہ سوچنے والے لوگ، سمجھنے والے لوگ، چاہے وہ شاعر ہو یا کوئی بھی ہو، جو قوم کا درد رکھتے ہیں، اصلاح کی خاطر وہ بے چین رہتے ہیں اور وہ غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا، اور خود ان کی زندگی دیکھیے وہ کس طریقے سے فکر مند تھے۔ یار اب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ تو یہ دعا کرنا اور ایسا سوچنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کس طریقے سے لوگ فکر مند رہتے ہیں کہ قوم کی اصلاح ہو جائے۔ اسی طرح ان ماں باپ کا غم اچھا غم ہے جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کی صحیح تربیت ہو سکے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسا غم کرنا بھی اچھا غم ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو غم کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، امت کی اصلاح کی خاطر آگے آگے آنا چاہیے۔ غم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی مستقبل کے بارے میں غم کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، تو ایسا غم کرنا صحیح نہیں۔ ایسا غم کرنا اس لیے صحیح نہیں کہ ہم اور آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب مستقبل کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ ایک غریب آدمی تو نا امید ہو جاتا ہے کہ خود غریب ہے، لوگوں سے مانگ کر کھا رہا ہے، ان کے بچوں کا کیا ہوگا، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو مستقبل کے بارے میں اللہ سے امید اچھی کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ مظلوم آدمی بھی غم کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کیوں اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تبھی تو لوگ اسے پریشان کر رہے ہیں۔ تو ایسا بھی ایک غم ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ایسا غم بھی ایک غم ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ فکر لاحق ہے کہ وہ خود سچے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والا اسے جھٹلا دے۔ میں سچا ہوں لیکن پھر بھی لوگ مجھے جھٹلائیں گے، تو ایسا بھی ایک غم ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ نبی کے زمانے کا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4900۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف وہ باتیں کہی جو باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ میں نے وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بیان کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو بلایا اور اس سے پوچھا، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد زید کہتے ہیں، فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، کہ مجھے اس کے بعد ایسی تکلیف پہنچی کہ ایسی تکلیف کبھی بھی مجھے نہیں پہنچی تھی۔ یعنی میں نے نبی سے ذکر کیا، گویا کہ میں نبی کے سامنے جھوٹا ہو گیا اور نبی نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا، کیونکہ اس نے قسم کھا لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ منافقون سورہ نمبر 63 اتاری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا زید کو اور کہا، ان اللہ قد صدقک یا زید، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے سچ کر دکھایا اے زید کہ تو سچا ہے اور وہ منافق جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ غم بھی ستایا جاتا ہے، خود تو نیک ہیں لیکن ایسا ہو جائے گا کہ کچھ کام ہو جائے تو لوگ اس کے اوپر فوراً تہمت لگا دیں گے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 23، کہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور یہ خوشخبری جب سنائی گئی مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو وہ کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں مر گئی ہوتی اور یہ بات بھولی بسری ہو جاتی۔ یعنی میں تو پاک دامن عورت ہوں، مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ عبادت گزار عورت، روزے رکھنے والی، نماز پڑھنے والی، عبادت کرنے والی عورت، اس کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو بغیر باپ کے، تو ان کو بھی یہ غم ستائے جا رہا تھا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غم ہوتا ہے، کب غم ہوتا ہے، کب غم لاحق ہوتا ہے، آدمی کب پریشان ہوتا ہے، جب وہ خواب دیکھتا ہے، خاص طور پہ وہ خواب
جو اس کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو یہ غم ہے پریشان کن خواب دیکھنے کا بھی غم۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف وہ باتیں کہی جو باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ میں نے وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بیان کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد زید کہتے ہیں فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، کہ مجھے اس کے بعد ایسی تکلیف پہنچی کہ ایسی تکلیف کبھی بھی مجھے نہیں پہنچی تھی۔ یعنی میں نے نبی سے ذکر کیا گویا کہ میں نبی کے سامنے جھوٹا ہو گیا اور نبی نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا کیونکہ اس نے قسم کھا لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ منافقون سورہ نمبر 63 اتاری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا زید کو اور کہا ان اللہ قد صدقک یا زید، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے سچ کر دکھایا اے زید کہ تو سچا ہے اور وہ منافق جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ غم بھی ستایا جاتا ہے، خود تو نیک ہیں لیکن ایسا ہو جائے گا کہ کچھ کام ہو جائے تو لوگ اس کے اوپر فوراً تہمت لگا دیں گے، ان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 23 کہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور یہ خوشخبری جب سنائی گئی مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں مر گئی ہوتی اور یہ بات بھولی بسری ہو جاتی۔ یعنی میں تو پاک دامن عورت ہوں، مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ عبادت گزار عورت، روزے رکھنے والی، نماز پڑھنے والی، عبادت کرنے والی عورت، اس کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو بغیر باپ کے، تو ان کو بھی یہ غم ستایا جا رہا تھا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غم ہوتا ہے، کب غم ہوتا ہے، کب غم لاحق ہوتا ہے، آدمی کب پریشان ہوتا ہے جب وہ خواب دیکھتا ہے، خاص طور پہ وہ خواب جو اس کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو یہ غم ہے پریشان کن خواب دیکھنے کا بھی غم۔ میں کیا ذکر کروں آپ کے سامنے کہ غم کی کتنی صورتیں ہوتی ہے، وہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو غم کرتے ہیں۔ غم کی تمام صورتوں کو سامنے لایا نہیں جا سکتا۔ نہ جانے کون کون آدمی کس کس روگ میں مبتلا ہے، کس کس بیماری میں مبتلا ہے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تو اس کے حالات کے اوپر ہے کہ وہ کیوں، کس وجہ سے کس غم میں مبتلا ہے۔ اب یہاں سے میں آپ لوگوں کے سامنے غموں کے علاج کے بارے میں چند باتیں کہنا زیادہ مناسب سمجھوں گا۔ یہ تو چند غموں کا تذکرہ تھا۔ سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ اگر ہم اور آپ کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں جو ڈراؤنا خواب ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کتاب نمبر 42، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو وہ اپنے بائیں 3 مرتبہ تھک تھکائے، پھر اس کے بعد وہ اعوذ باللہ پڑھے، اس کے بعد وہ اپنی کروٹ کو بدل لے، پھر اسی طرح وہ آدمی اس خواب کو کسی بھی آدمی سے بیان نہ کرے، اگر ہو سکے تو اٹھ کر آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو یہ ڈراؤنا خواب دیکھنے کا علاج ہے، وقتی علاج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ اب میں عام غموں کا علاج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا علاج اور سب سے اہم علاج تو یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ کیوں؟ اگر ہمارا عقیدہ درست ہوتا تو ہم غلط اقدام نہ اٹھاتے، اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوتا تو ہم تمام پریشانیوں کو جھیل جاتے، یہ سوچتے ہوئے یہ تو تقدیر کا لکھا ہوا ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے لکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 11۔ جو بھی مصیبت اترتی ہے وہ اللہ کے حکم سے اترتی ہے، اور جو کوئی آدمی ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر ہمارا بھروسہ تقدیر پر ہوتا تو ہم خودکشی کی طرف قدم نہیں بڑھاتے، ہم شکوے شکایت نہیں کرتے، ہم ادھر سے ادھر نہیں جاتے، اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتے۔ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔
تو تمام غموں کا علاج سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ جب ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں گے تو ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے، نہ ہمارے دل میں یہ آئے گا کہ ہم خودکشی کریں۔ آپ دیکھتے نہیں، بہت سارے لوگ جب غم میں مبتلا ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑبڑانے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے بھی لوگ ہیں کہ آپ اس کے سامنے سے گزریں گے یا پھر وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، ادھر سے ادھر بات کر رہے ہیں، کچھ بھی بک رہے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ غم میں مبتلا ہیں، کوئی چیز وہ سوچ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے غموں کے بارے میں کیا کہا جائے۔ اگر عشق میں ناکامی ہو گئی، محبت میں ناکامی ہو گئی، پوری زندگی یوں ہی گزار دیتے ہیں، اور وہ ادھر آہے بھرتے ہیں، وہ ادھر آہے بھرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ صحیح چیز تو یہ ہے کہ اگر تقدیر پر بھروسہ کیا جائے اور اس پر یقین رکھا جائے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے اس لیے ایسا ہوا ہے، تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے اور تمام غموں کا بہترین علاج ہے کہ آدمی اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے عقیدے کو درست کرے۔ اس کے بعد غموں کے علاج میں یہ بھی ہے کہ آدمی تقوی کی زندگی گزارے، متقی پرہیزگار بنے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، تب اسے سکون ملے گا۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو لوگ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں وہ یہ مان کر چلتے ہیں کہ جو بھی تکلیف آ رہی ہے یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ قیامت کی تکلیف سب سے زیادہ ہوگی۔ سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کو پریشانی ہوئی ہے تو وہ انبیاء کو ہوئی ہے، انبیاء نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہے۔ نیک بندہ یہ جانتا ہے اور اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس لیے دنیا میں اسے آزما رہا ہے تاکہ اس آزمائش کے بدلے آخرت میں ان کا مقام بلند کر دے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تقوی والی زندگی بنائیں۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے غموں کا علاج ہو جائے، ہماری بیماری کچھ کم ہو، ہماری پریشانی کچھ کم ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کریں۔ اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو شیطان اپنا گھر بنا لے گا۔ اس لیے اللہ کو یاد کرنے ہی سے آدمی کو سکون ملتا ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد ہی سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے اہم چیز ہے۔ اور سب سے اہم چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یہی تو نا، نماز سب سے اہم ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تم لوگ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے، ہمارا غم کچھ کم ہو جائے، ہماری مصیبت کچھ ہلکی ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت پر غور کریں کہ یہ دنیا کیا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس لیے ہم سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ یہ دنیا کے رسم و رواج ہیں کہ کوئی کل غریب تھا آج وہ مالدار ہو گیا، کل کوئی مالدار تھا آج وہ غریب ہو گیا۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ غور کیجئے، یہ دنیا ہم مسلمانوں کے لیے ایک جیل خانہ ہے، پابندی ہے ہمیں اس کے حساب سے زندگی گزارنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے تو کیا ہم اور آپ اس پر غور نہیں کر سکتے؟ قید خانے میں کیا ہمیں آزادی مل سکتی ہے؟ کیا جیل میں ہمارے لیے آزادی ہے؟ بالکل نہیں، جیل میں آزادی نہیں مل سکتی۔ آدمی جیل میں کیا رہتا ہے؟ پریشان رہتا ہے، گھرا ہوا رہتا ہے۔ پھر جیل میں اور باہر میں فرق کیا اگر وہاں آرام سے رہے؟ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت پر غور کریں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اہمیت دے رکھی ہے، اس لیے ہماری خواہشیں بہت زیادہ ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6425،
فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتلہیکم کما الہتہم۔ اللہ کی قسم مجھے تم لوگوں پر غریبی کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو ڈر ہے دنیا تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے گی، دنیا تمہارے سامنے آ جائے گی اور تم دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے۔ یاد رکھو جس طریقے سے پہلے کے لوگ بڑھے تھے، کیا ہوا؟ وہ لوگ غافل ہو گئے، اس لیے دنیا بھی تمہیں غافل کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ من ماء۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے غموں کا علاج ہو جائے، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبت ہلکی ہو جائے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال کا اہتمام کریں، نیک کام کریں، تب اللہ تعالی ہمیں سکون کی زندگی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 96، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو بھی مرد اور جو بھی عورت نیک عمل کرے ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے، ہماری پریشانی دور ہو جائے یا ہماری پریشانی ہلکی ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر پریشانی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھیں۔ یہ سمجھیں کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے، ان پریشانیوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ ناظرین اکرام، میں نے غموں اور اس کے علاج کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی، وہ یہ کہ غم کئی طریقے کا غم ہوتا ہے اور اس کا بہترین علاج تو ہے آدمی عقیدے کی اصلاح کرے، تقویٰ کی زندگی گزارے، اللہ کو یاد کرے اور اپنے دل کو اطمینان میں لائے، دنیا کی حقیقت پر غور کرے اور آدمی نیک عمل کرے۔ تو یہ چند علاج میں نے بتایا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے غموں کو کم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے غموں کو ہلکا کرے۔ انشاءاللہ غموں کے علاج کا سلسلہ دوسرے قسط میں بھی جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ